अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप सब हज़रात भी खैरियत से होंगे, आप सब लोग मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह शुरू करते हैं अज़ान सीखने का पहला मरहला। अब देखिए, अज़ान सीखने में सबसे अहम बात और ज़रूरी बात जो है वो है अज़ान के मखारिज का सही अदा करना। अरबी ज़बान बहुत ही नाजुक ज़बान है, हर हर्फ की, हर लेटर की आवाज़ अलग अलग है। अगर आप एक लेटर की आवाज़ दूसरे लेटर में तब्दील कर देंगे, बदल देंगे, तो उसके माने भी बदल जाएंगे। हमारी उर्दू ज़बान में ये बात नहीं है। आप दाल है, ज़ा है, दौद है, गौ है, इसको कैसे भी कहो आप, माने अदा हो जाते हैं, सामने वाला भी मतलब समझ जाता है। लेकिन अरबी ज़बान में ऐसे नहीं है। अलिफ़ की जगह आइन, आइन की जगह अलिफ़ की आवाज़ निकाल देंगे तो माने बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे अहम ज़रूरी बात जो अज़ान सीखने में है वो है उसके मखारिज का तलफ़ुज़, के मखारिज, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसके जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं, उनका मालूम होना बेहद इंतहाई ज़रूरी है। तो आज हम इंशाल्लाह सबसे पहले जो बात करेंगे वो पहला जो अज़ान का कलिमा है वो है अल्लाहु अकबर। तो अल्लाहु अकबर के बारे में बात करेंगे कि अल्लाहु अकबर को कैसे अदा किया जाए। अब देखिए, सारे लोगों को मालूम है कि अल्लाहु अकबर क्या है, फिर भी मैं एक मरतबा बताता हूँ लिखकर यहाँ पर। ये अलिफ, इसके अंदर अल्लाहु अकबर के अंदर जो हरूफ है वह है एक अलिफ, फिर दूसरा है लाम, तीसरा है हा, फिर काफ, फिर बा और फिर रा। अलिफ लाम हा काफ बा रा, इतने हुरूफ हैं अल्लाहु अकबर के अंदर। अब आज हम सबसे पहले लेते हैं पहला हर्फ अल्लाहु अकबर का। उसके अंदर जो पहला लफ्ज़ है वो है अल्लाह। इसके अंदर अलिफ लाम लाम हा, चार हर्फ, चार हुरूफ हैं। अब चार हुरूफ में सबसे पहला जो हर्फ है, जो लेटर है, वो है अलिफ। लेकिन इसमें एक बात है कि इसके ऊपर ज़बर है। तो असल में ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, तो इसकी आवाज़ अलिफ की आवाज़ नहीं होगी बल्कि हमज़ा की आवाज़ होगी। ये एक तजवीद का क़ायदा है कि अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या कोई और वावेल, कोई और सुकून जज़म या डबल ज़बर डबल ज़ेर, ऐसे कोई वावेल्स आ जाएं तो वो अलिफ नहीं कहलाया जाता बल्कि हमज़ा कहलाया जाता है। तब ये हमज़ा है। अब हमज़ा की आवाज़ कैसे निकालेंगे? उर्दू के अंदर हमज़ा की कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन अरबी ज़बान के अंदर हमज़ा की बिल्कुल एक अलग और मुख्तलिफ आवाज़ है। ये आवाज़ अदा होती है हमारे हलक़ के निचले हिस्से से, बॉटम ऑफ द थ्रोट, यहाँ से। यहाँ पर एक वोकल कॉर्ड है, आवाज़ का एक क्या कहते हैं, टिश्यू है, एक ऑर्गन है, ऐसे गोल होता है वो, इस तरीक़े से। अब आप इसको खोलेंगे, टिक की आवाज़ आएगी। अ, यहाँ से अ अ अ, ये हमज़ा की आवाज़ है। आ ए, ये सारे जो आवाज़ें हैं वो गलत है। तो बाज़ लोग कहते हैं आला, गलत है। अल्लाह, गलत है। एल्ला, ये भी गलत है, बल्कि अ, अल, अल, अल। हमज़ा की आवाज़ बिल्कुल बॉटम ऑफ द थ्रोट, जहाँ से सीना शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक ऑर्गन है, एक ढक्कन है, उसका नाम है वोकल कॉर्ड। वो बंद और खुलता है, खुल होता है और बंद होता है। तो जब हम हमज़ा की आवाज़ निकालेंगे तो टक के साथ खुलेगा। इसमें एक वाइब्रेशन है, इसमें एक झटका है, एक झटके की आवाज़ है। अ अ अल और फिर ऑल,
इसको हैवी और मोटा भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बारीक पढ़ना है। एल एल। और फिर दूसरा लफ्ज है लाम। इसमें बहुत सारे लोगों की गलतियां होती हैं। बाज़ लोग कहते हैं लॉम, लॉ, बाज़ नहीं ले। ये दोनों भी गलत हैं। बल्कि लाम का मखरज जो है, हमारी जो ज़बान है, ये यहाँ ला जो अपर गम्स का एरिया है, तालू कहते हैं, वहां पर लगना चाहिए। और सिर्फ ज़बान का नोकदार हिस्सा नहीं, बल्कि एज ऑफ द टंग, फ्रंट एज, सामने वाला जो हिस्सा है, ये पूरा लगना चाहिए। लाम, ये आवाज असल आवाज है लाम की। लॉ, ये गलत है। लैम, इसमें ये ज़बान तो यहाँ लगेगी तालू पे, अपर गम्स के एरिया पे, लेकिन जो पिछला हिस्सा जो ज़बान का है वो नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे की तरफ। कब? जब आप लाम बारीक बोलेंगे। अगर आपको लाम मोटा बोलना है तो पिछला हिस्सा जो ज़बान का है वो ऊपर की तरफ उठेगा। इट विल बी रेज्ड, इट विल बी एलिवेटेड, बैक ऑफ द टंग। और तीसरा हर्फ है हा। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। उर्दू ज़बान में हा की आवाज़ जो अदा होती है वो मुंह से अदा होती है, मतलब जो मौत कैविटी है यहाँ से आवाज़ आती है। अरबी ज़बान में जो हा की आवाज़ है वो जहाँ से हमज़ा की आवाज़ है वहीं से हा की भी आवाज़ है। हा, इसमें हवा बाहर निकल रही है, आवाज़ आ रही है। हा, देखिए आप, इसके अंदर एक चीज़ है, ये गलत है। और बाज़ लोगों की आवाज़ ऊपर के हलक में अटक जाती है, हो, ये भी गलत है। बिल्कुल निचले हिस्से से, इसके अंदर एक खासियत ये है कि जो वोकल कॉर्ड है वो हर वक्त ओपन होना चाहिए और इसके अंदर से हवा का सिलसिला जारी रहना चाहिए, हवा के आने जाने का। आप अंदर सांस खींचिए, फिर जब आपकी सांस निकलेगी तो ये वोकल कॉर्ड ब्लॉक नहीं होगा, बंद नहीं होगा, बल्कि ओपन रहेगा, तो हा की आवाज़ निकलेगी। ये असल अरबी में हा की आवाज़ है। नेक्स्ट चलते हैं अगले हर्फ की तरफ, काफ। अब काफ जो है वो है ज़बान का जो पिछला हिस्सा है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां से काफ की आवाज़ आएगी। क ये ज़बान की जो ज़बान है वो ज़बान को ऊपर तालू की तरफ, रूफ ऑफ द माउथ को लगाना है, तो उससे आवाज़ आएगी कैफ, कैफ। खौफ, ये भी गलत है। कैफ, ये भी गलत है। आखो बा, ये गलत है। आखो, एक, कै। आपको महसूस होना चाहिए कि जो हार्ड पैलेट है वहाँ पर आपकी ज़बान ऊपर जाकर लगना चाहिए, जिससे काफ का सही मखरज अदा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बा, लेटर बा। बा के अंदर क्या होता है कि ये जो होंठ है, ये होंठों के हिस्से से बा की आवाज़ आती है। बा 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 बा। इसमें होंठ पूरे तरह से अदा नहीं हो रहे, बल्कि पूरे होंठ अच्छी तरीके से लगना चाहिए। बा 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 बा। होंठों में एक किस्म की वाइब्रेशन भी होती है बा कहने में। उर्दू का बा और अरबी का बा भी अलग है। बा बा बा, ठीक है। और बा नहीं बोलना चाहिए, बा। ये भी जो है लाइट लेटर है। रॉ, नेक्स्ट लेटर है रॉ। अब रॉ में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। रे, इस किस्म की आवाज़ें नहीं, बिल्कुल ज़बान की जो हमारी नोक है वो अपर गम्स के करीब लगना चाहिए। वाइब्रेशन, रिजेस जो वहाँ पर होते हैं, रिजेस में लगना चाहिए ज़बान की नोक।
لیکن ایک ہی مرتبہ را 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 را. الحمدللہ یہ پہلے اذان کے کلمے کے حروف کے مخارج ہیں، آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں. اس کا تھوڑا بہت مختصر سا میں نے تعارف کیا، مختصر کے بارے میں بتایا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اب میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا تجوید کے چند اصول، چند آداب اللہ اکبر کے اندر. اس کے اندر دیکھیے 3 طرح کے اصول ہیں، 3 اصول ہیں. تو میں سب سے پہلے لفظ اللہ اکبر لیتا ہوں. تو اس کے اندر جو سب سے پہلے لفظ ہے کلمہ اللہ اکبر کے اندر، تو وہ ہے اللہ. تو میرے الفاظ کچھ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. کلمے کی جگہ حرف نکل جا رہا، حرف کی جگہ کلمہ نکل جا رہا ہے، لیکن ایک سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کے اندر جو لفظ ہیں وہ ہے اللہ. یہ اللہ لفظ ہے، اس کا ایک قاعدہ ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ کیسے وجود میں آیا. اور قاریوں سے ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ پہلے عربی زبان میں خدا کو، گاڈ کو الہ کہتے تھے. الہ 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 کہتے تھے. بعد میں یہ ہوا کہ خدا تو بہت سارے ہیں، لیکن آپ کون سے خدا کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے وہ لوگوں نے کیا کیا، ڈیفینیٹ آرٹیکل لگایا. ڈیفینیٹ آرٹیکل مطلب جیسے دا ہے، THE دا انگلش کے اندر. تو اس کے لیے ان لوگوں نے الہ کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل لام التعریف، جس کو عربی میں کہتے ہیں ال، لگایا. جس کو کہتے ہیں ال. یہ ال لگانے سے کوئی بھی حرف کے اوپر آپ ال لگائیں گے اس سے پہلے، تو ڈیفینیٹ آرٹیکل میں بدل جائے گا کہ پرٹیکولرلی یہ چیز، یہ خاص چیز. تب الہ کے ساتھ وہ لوگوں نے ال لگایا. تو ال لگانے سے کیا ہوا، الہ. کیا ہو گیا، الہ. یہ دیکھیے یہ ای پھر سے لا، الہ ہو گیا. لیکن بعد میں وہ لوگوں نے یہ الف کو ڈراپ کر دیا، تو دو لام مل گئے، تو پھر ہو گیا یہ لفظ جو بن گیا اللہ بن گیا. یہ اللہ بن گیا. اس کے اندر دیکھنے میں 3 لام لگتے ہیں آپ کو، یہ پہلا لام اور یہ تشدید والا 2 لام. لیکن یہ پہلے لام کو نہیں پڑھتے ہیں، صرف یہی لام کو، بیچ والے لام کو پڑھیں گے. تو اللہ بن گیا، یہ لفظ جو ہے اللہ بن گیا. اب دیکھیے اس کا قاعدہ کیا ہے. لفظ اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ لفظ الہ یا اللہ، اس سے پہلے کے حرف کے اوپر، اس سے پہلے کے لیٹر کے اوپر اگر زبر آ جائے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، ہیوی پڑھیں گے. جیسے اللہ نہیں پڑھیں گے، اور بہت زیادہ بھی موٹا نہیں کریں گے. اللہ، منہ پورا گول ہو جا رہا، اللہ نہیں. اس کو کیسے پڑھیں گے، اللہ. اللہ یہ باریک ہے جو غلط ہے، اور موٹا اللہ یہ بھی بہت زیادہ موٹا ہو گیا، بلکہ اللہ اس کو ایسے پڑھیں گے. اچھا، اور ایک چیز اس کے اندر، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پر یہ جو ہے الف ہے، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہے. تو بعض لوگ حمزہ کو موٹا پڑھ دیتے ہیں. کیسے، اللہ، اللہ، یہ بھی غلط ہے. حمزہ ہر وقت باریک ہوتا ہے. اللہ، 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 اللہ. یہ پہلا قاعدہ ہو گیا اللہ اکبر کے اندر. اب دوسرا جو قاعدہ ہے
مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو دوسرا قاعدہ ہے وہ ہے اکبر. اس کے اندر دو قاعدے ہیں. تو پہلا ہے اک، یہ کیا ہے؟ کاف. یہاں پر ایک قاعدہ ہے حمز کا قاعدہ، اس کو کہتے ہیں حرف المحموسہ. مطلب حمز کا حرف ہے یہ. حمز کہتے ہیں وسپرنگ. مطلب آپ جب کاف بولیں گے، اک بولیں گے، تو اس کے اندر آپ کی آواز تو رک جائے گی، لیکن آپ کی جو سانس ہے، جو آپ کی ہوا ہے، وہ جاری رہے گی. اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ جب کاف بولیں گے اور سامنے ایسے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ہوا محسوس ہوگی آپ کے ہاتھ کے اوپر. جیسے میں بولا اک اک، دیکھیں ہوا جا رہی ہے. آواز تو رک گئی میری کاف کی، لیکن ہوا مستقل جا رہی ہے، جاری ہے. تو کنٹینیویشن آف بریتھ بٹ اسٹاپنگ آف دی ساؤنڈ. ساؤنڈ جو ہے آپ کی اسٹاپ ہو جائے گی، آواز رک جائے گی، لیکن بریتھ کنٹینیو رہے گی. اک. تو یہ 10 حروف ہیں. فحثہ شخص سکت، اس کا فریز ہے. تو اس کے اندر کاف ایک ہے. تو آپ جب بولیں گے اک نہیں بولیں گے، اکبر نہیں، اک اک اک، ہوا باہر نکلے گی. اب دیکھیے تیسرا قاعدہ، وہ ہے با کے ساتھ را کا. اب یہ را جو ہے، یہاں پر را کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ وہ کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک. اگر را کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے کے حرف کے اوپر زبر ہے تو اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے. بر برو، رو بھی نہیں بولیں گے کہ آپ اللہ اکبر برو. ہونٹ گول کر دینے سے ایکسٹرا واو کی آواز یا پیش کی آواز پیدا ہو جا رہی ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ با کو باریک کریں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے. بر 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 بار بار. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، با کے بعد الف لگا دیتے ہیں. لمبا کرنے سے الف ہو گیا، الف ایڈ ہو گیا. الف کو ایڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ با کو باریک پڑھنا ہے، صرف ایک حرکت کے برابر پڑھنا ہے، اور را کو موٹا پڑھنا ہے. را کی وجہ سے با کو موٹا نہیں پڑھنا، بور نہیں، بیر بیر بیر. اللہ اکبر، یہ اس کا صحیح تلفظ ہے اللہ اکبر کا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. تو آپ لوگ اس کی مشق کیجئے، اس کو بار بار سنیے، ریپیٹ کریے اور دیکھیے، اور پھر مجھے بھی اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا دنیا اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے. اور پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے مخارج سیکھے اللہ اکبر کی، جو پہلا جملہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی تجوید سیکھی، اور آپ لوگوں کو بھی کافی وقت مل گیا اس کی مشق کرنے کے لیے. دیکھیے یہ جو اذان ہے اور یہ جو تجوید ہے، یہ ایک دن میں صرف سننے سے نہیں آتی، بلکہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو مسلسل روزانہ سننا ہے. روزانہ رات کو سوتے وقت یا سونے سے پہلے ایک 10 منٹ آپ میرے ویڈیو کو سنیے، اس کو پاس کریے، ریپیٹ کریے، پھر پلے کیجئے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو مشق ہوگی اور آپ کی اذان صحیح ہوگی، آپ کے مخارج صحیح ہوں گے، آپ کی تجوید صحیح ہوگی. یہ ویڈیو صرف ایک بار دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو بار بار دیکھنا ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ اس کے اندر پرفیکٹ ہو جائیں. الحمدللہ. اب جو تیسرا مرحلہ ہے ہماری اذان کا، وہ ہے اللہ اکبر، یعنی اذان دینا. تو اس کے اندر دیکھیے بہت سے لوگ ہیں نا اذان ناک میں دیتے ہیں، جیسے اللہ اکبر اللہ، یہ ناک میں آواز ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب آپ کو ہر لفظ کے اندر نون کی آواز آئے گی. اذان میں ناک میں اذان دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کے اندر، ہر لفظ کے اندر آپ کو نون کی آواز آئے گی، ناک کی آواز آئے گی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ حلق سے اذان دیتے ہیں، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عین کی آواز آتی ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ، یہ جو ہے حلق سے ہے. تو ہر وقت آپ کو عین کی آواز ہر حرف کے اندر دکھائی دے گی. تو ہم کو اذان دینا ہے
इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, विकार के साथ, चीखना भी नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चीखते हैं अल्लाह अकबर भाई क्यों चीख रहे हो आप? विकार के साथ आपकी आवाज़ को अपने काबू में रखते हुए आप अजान दीजिए। इसको चीखने से मसला हल नहीं होगा। आपके अंदर दिल की तड़प आपकी आवाज़ के ज़रिए से ज़ाहिर होना चाहिए। चीखने से चिल्लाने से कोई मस्जिद को नहीं आता, बल्कि आपके दर्द को महसूस करके अल्लाह की तौफीक से वह मस्जिद को आता है। तो दो चीज़ों से हमको बचना है, नाक की आवाज़ से और हलक की आवाज़ से, और फिर चीखने से और चिल्लाने से। इससे क्या होता, अल्फाज जो है बिगड़ जाते हैं, हर्फ अपनी जगह पर से हट जाते हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है हमको। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करते हैं कि पहला जुमला जो अज़ान का है वो कैसे देना है। बाज़ उलमा के नज़दीक आप वो लोग इस बात के कायल नहीं हैं कि जो है मुदूद यानी जो मद लेटर्स हैं उनको खींचा जाए, बहुत ज़्यादा खींचा जाए। वो कहते हैं कि जिसकी जो मकदार है उतनी ही उसको रखा जाए। तब अल्लाहु अकबर में लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, उसकी मकदार सिर्फ 2 हरकत है। तब 2 हरकत का मतलब क्या है, ये 1 हरकत हुई, ये 1 हरकत हुई, या 1 सेकंड कह लीजिए आप। बस इतना ही खींचना है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये उलमा कराम का एक बड़ा तबका इसको मानता है, और वो लोग इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि बहुत ज़्यादा अज़ान को जो है तवालत दी जाए, बहुत ज़्यादा लंबा खींचा जाए। तो वो लोग कहते हैं कि इस तरह पढ़ना 100% सही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब थोड़ा सा इसके अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए बाज़ उलमा किराम ये कहते हैं कि बजाय आप अल्लाहु अकबर के पास देने के, आप क्या कीजिए, उसको मिला दीजिए। जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अज़ान 100% सही है। अगर आप इस तरीके से अज़ान देते हैं 100%, इसमें कोई गलती नहीं, कोई खामी नहीं। अब बाज़ उलमा और एक उलमा का ग्रुप है कारियों का, वो लोग कहते हैं कि थोड़ा सा अज़ान को खूबसूरती से देना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं, देखिए। एक है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बाज़ लोग इस तरह अदा करते हैं, और बाज़ लोग क्या कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी रा को क्या कहते हैं, वो लोग मिला देते हैं लफ्ज़ हर्फ लाम से। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बाज़ लोग इस तरह अज़ान देते हैं, देखिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाज़ लोग क्या कहते हैं, ख़ास तौर से अरबी लोग जो हैं वो लोग इसके अंदर रा के ऊपर जज़म नहीं देते, सुकून नहीं देते, बल्कि रा के ऊपर पेश, ये जो पेश दिख रहा है ना आपको, ये पेश ये यहाँ से लाम से मिल जाता है। तो अल्लाहु अकबर, रुल राम, रा देखिए, रा पेश लाम, रुल। तो ये क्या करते हैं, रा को लाम से मिला देते हैं। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, थोड़ी सी खूबसूरती अज़ान के अंदर पैदा करना चाहिए और थोड़ा सा अज़ान को लंबा करना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ उन अल्फाज को लंबा करना चाहिए जिनके जो हुरूफ मद्दा हैं। जैसे लाम है, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, तो सिर्फ हम लाम को लंबा करेंगे, हमज़ा को और दूसरे बा है, रा है, उसको लंबा नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये थोड़ा सा इसके अंदर खूबसूरती। अब बाज़ लोग जो इसके अंदर जिद्दत पैदा करते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसको जो 6 मद के बराबर खींचना चाहिए। कितने मद? 6 मद, ये 8 मद के बराबर। तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरह अज़ान देते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये भी एक तरीक़ा है अज़ान देने का।
تو آپ کو جو مناسب طریقہ لگ رہا ہے آپ اس کے حساب سے اذان دیجیے۔ اب اذان کی پریکٹس کے لیے کہ اذان میں ہماری سانس کو لمبا کیسے کیا جائے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں سانس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا، لیکن فی الحال آپ کیا کیجئے، سب سے پہلے دو یعنی مد کے ذریعے، دو حرکات کے ذریعے مشق کیجئے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بالکل برابر ہے۔ اب اس کے بعد کیا کریے، اگلے مرحلے میں، اگلے سٹیپ کے اوپر 4 حرکات، مطلب 4 حرکات کے برابر 2 سیکنڈ کے برابر اس کو لمبا کیجئے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ اور سانس بڑھائیے، پھر اس کو 6 کے برابر لے جائیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کو 8 کے برابر لے جائیے، جیسے آپ کی مرضی۔ جی، اور ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے، تو اب اس کو کیا کریں گے، 4 مرتبہ ہے تو بعض قراء کیا کرتے ہیں کہ پہلا کا جو اللہ اکبر ہے اس کو شارٹ کر دیتے ہیں، دوسرے کو لمبا کرتے ہیں، پھر تیسرے کو بھی لمبا کرتے ہیں، چوتھے کو بھی لمبا کرتے ہیں، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آخری کے 2 لمبے ہو گئے، شروع کے 2 شارٹ ہو گئے۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ شروع کے 2 بالکل شارٹ اور آخر کے 2 لمبے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض جگہ جیسے مدینے وغیرہ میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف 4 اللہ اکبر کو بھی برابر مت دیتے ہیں، کسی کو کم نہیں کسی کو زیادہ نہیں، تو ان کی اٹھان جو ہوتی ہے آواز کے اندر وہ شروع سے ہی ہوتی ہے، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اذان دینے کا طریقہ ہو گیا کہ اللہ اکبر کو کتنی مقدار میں اور کون سے اللہ اکبر کو کتنا کھینچنا چاہیے۔ اب اور ایک چیز ہے اس کے اندر لہریں پیدا کرنا، یہ لہریں جو پیدا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یہ جو جو ہے نیچے کا جو ہمارا جبڑا ہے اس کے حرکت سے، دیکھیے، اور پھر زبان کو کیا کرنا ہے، سکیڑنا ہے اور پیچھے کی طرف رول کرنا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرا منہ، تو اس سے کیا ہوتی ہے جو اسٹیپس آ رہے ہیں اذان کے، لہریں پیدا ہو رہی ہیں وہ آتی ہیں، جیسے اللہ، دیکھیے تو یہ زبان پیچھے کی طرف حرکت کر رہی، ارتعاش وائبریشن، اور یہ جبڑا بھی اس سے کرنے سے آواز میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں، ویوز پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے کرنے سے جو مؤذنین ہیں وہ دیتے ہیں اذان، تو اسی طرح ارتعاش پیدا کرتے ہیں آواز کے اندر، تو اللہ اس طریقے سے زبان اندر جانے کے اندر نیچے رہے گی لیکن اس طرح موومنٹ کرے گی۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، تو آپ سب سے پہلے کیا کیجئے، بغیر ارتعاش کے، بغیر وائبریشن کے اور بغیر اوپر نیچے جانے کے مشق کیجئے، صرف پلین اسٹریٹ سیدھا اللہ، پھر کیا کیجئے، ایک لہر پیدا کیجئے اللہ، پھر کیا کیجئے، 2 لہریں پیدا کیجئے اللہ، پھر 3، تو 3 اوپر جانے کے اور 3 نیچے لانے کے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کوئی بھی قاری کی اذان سنیں گے اور مشق کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اذان آ جائے گی، لیکن یہ اس کے بنیادی نکات تھے جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اذان کے دوسرے جملے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ جی، تو پہلا لفظ ہے اشہد، اس میں پہلا حرف ہے حمزہ جو باٹم تھروٹ مطلب حلق کے نچلے سے حصے سے ادا ہوگا،
اور شین منہ بھر کے ادا ہوگا، اش، اس، اس، یہ غلط ہے، اشہدو، اشہدو نہیں، اش، ہوا پوری ظاہر، ہوا پوری نکلنا چاہیے، منہ بھرا ہوا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہا، اش، ہا، اوکے، ہا، یہ باٹم تھروٹ سے، حلق کے نچلے حصے سے. اشہدو، ادو، ادو نہیں، آ نہیں، ہدو، ہدو، دال بھی باریک، دو نہیں اور ڈو بھی نہیں، دی بھی نہیں اور دو بھی نہیں، بلکہ دال باریک، دو. اوکے، سو اش، ہدو. جی سیکنڈ لفظ ہے اللہ. حمزہ اگین، اللہ، اللہ نہیں، اللہ بھی نہیں، ال لام باریک، اللہ بھی نہیں، لا باریک. اس کے بعد ہے الا اللہ. اس میں دیکھیے جو پہلے کے دو لام ہیں الا، یہ باریک، بعد کے جو اللہ کا لفظ ہے وہ موٹا، اس کے جو لام ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں گے. تو پہلے الا اللہ، اوکے، باریک دو، پہلے دو لام باریک، آخری دو لام موٹے. جی تو اس میں ہم باریک سے موٹے کی طرف جائیں گے. اور پھر آخری حرف ہے ہا ہے، تو الا اللہ، لا نہیں، اگر آپ لا بولیں گے تو الف پڑھیں گے، آپ ہا چھوڑ دیں گے، تو اس کے لیے ہا کی آواز بھی نکالنے ضروری ہے، جیسے لا اور اللہ، الا اللہ. جی ہم بات کر رہے تھے اذان کے دوسرے جملے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے تجوید کے بارے میں. تو دیکھیے پہلا لفظ ہے اشہدو، اس میں کچھ خاص تجوید کا رول نہیں ہے. لیکن سیکنڈ اللہ، سو بعض لوگ کہتے ان لا، مطلب نون کو ظاہر کرتے ہیں، نون کو پڑھتے ہیں. حالانکہ تجوید کا یہاں پر قاعدہ یہ ہے کہ آپ نون کو ڈراپ کریں گے، آپ نون کو نہیں پڑھیں گے، اگنور کریں گے، آپ حمزہ کو ڈائریکٹ لام سے کنیکٹ کریں گے. اللہ، اللہ نہیں، اللہ. اوکے نیکسٹ ہے الہ. اس کے اندر بھی جو ہے آپ کیا کریں گے، لام کو دو حرکات کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے. الہ، پھر پڑھیں گے الا اللہ. اب دیکھیے یہاں پر جو لفظ ورڈ اللہ ہے اس سے پہلے زبر ہے، جس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے، لام، لفظ اللہ کے اندر جو لام ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، الا اللہ نہیں بولیں گے، الا اللہ. جی تو اشہدو، اوکے، آشہدو نہیں، اور اسہدو یہ بھی غلط ہے، آش نہیں، اور اشہدو نہیں، حمزہ کی آواز، اشہدو نہیں، اش نہیں، اشہدو اللہ، انلا نہیں، اللہ، الہ، اوکے، الہ، اوکے، الہ، لام کو دو حرکات سے زیادہ بھی نہیں کھینچیں گے ہم، بالکل مطلب برابر دو حرکات، الہ، اور پھر الا اللہ، اوکے، الا اللہ نہیں، یہ بھی غلط ہے. اور پورے لام کو موٹا کر دینا، الا اللہ، یہ بھی غلط ہے. پہلے کے دو لام باریک، آخری کے دو لام موٹے. اور آخر میں ہے لفظ ہا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم ہا کے اوپر اینڈ کریں گے، لیکن ہا کی آواز کے ساتھ، اللہ، الا اللہ، ایسے اس طریقے سے. جی ہم لوگ بات کر رہے تھے اذان کے دوسرے جملے کے طرز کے بارے میں، اسٹائل کے بارے میں کہ کس طرح اس کو ادا کیا جائے. جی بیسک تو یہ ہے اس کے اندر کہ دیکھیے اس طرح پڑھیں گے، اذان آپ کی مقبول ہے اور اذان آپ کی ہو جائے گی. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، بالکل صحیح ہے. اس کو آپ اور بیوٹیفائی اور کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کو اور خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اس کو اور زیادہ آپ خوبصورت بنانا چاہ رہے ہیں
تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو 3 ہیں اس کے، بیسک ہے اور پھر انٹرمیڈیٹ ہے اور پھر ایڈوانس ہے. آپ کو جو طرز پسند ہے اس کو اپنائیے اور اس کے اوپر محنت کیجیے اور صحیح ادا کرنے کی کوشش کیجیے. آج ہم بات کریں گے اذان کے تیسرے جملے کے بارے میں، جو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. جی، تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حروف کے بارے میں. جیسے پچھلے ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا، یہاں پر بھی پہلا جو لفظ ہے وہ اشہدو ہے، حمزہ سے شروع ہوگا، شین بھرپور، اش، ہا حلق کے نچلے حصے سے، دو باریک، اشہدو. اب یہاں پر نیا لفظ جو ہے وہ انا ہے. اب انا میں کیا کریں گے، نون ہے تو یہاں پر یہ تشدید بھی ہے نون کے ساتھ، تو ہم نون کی آواز کو تھوڑی دیر ناک میں روک دیں گے، 2 حرکات کے برابر، 2 بیٹس کے برابر. انا، اس طرح، انا، انا نہیں، انا نہیں، ان حمزہ، آنا یہ بھی غلط ہے، انا، انا. جی، اور تیسرا لفظ ہے محمد. اوکے، بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں اس میں کرتے ہیں. محمد، محمد، محمد نہیں، ہا ہے یہاں پر، ہا، مو، ہا، ہا، محمد، محمدر، محمدر بھی نہیں، محمدر. اور موہا، مو نہیں، مو، محمد، محمد نہیں، مو، حمد، میم کے اوپر تشدید ہے، شدہ ہے، جس کی وجہ سے ہم میم کی آواز کو بھی یہاں پر کچھ دیر کے لیے روک دیں گے. محمدر. اوکے، دال کو را سے کنیکٹ کریں گے، محمدن نہیں، محمدر، کیونکہ دال کے بعد تشدید ہے تو ہم دال کو را سے کنیکٹ کریں گے. دال کے اندر جو تنوین ہے جس کا نون ہے ہم اس کو گرا دیں گے. محمدر. رسو، را موٹا پڑھیں گے، ریس نہیں، را، رسو، رسو. اور سین کی آواز بھی رسو، رسو، رسو نہیں، سین کی سیٹی والی آواز، رسو. اور رسول اللہ نہیں، رسو کھینچنا ہے تھوڑا. لام باریک پڑھیں گے، اللہ، پہلا لام باریک لیکن آخری کے 2 لام موٹے. کیوں کہ اللہ، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے. اللہ. آخر میں ہا ہے، ہا کی آواز آنا چاہیے. اب اس میں تجوید کیا ہے، اشہدو یہ تو سمپل ورڈ ہے. انا میں تجدید یہ ہے کہ نون کے اوپر اگر تشدید ہے یا شدہ ہے تو ہم اس کو غنہ کریں گے، مطلب نون کی آواز کو ناک میں روکیں گے، ہولڈ کریں گے. انا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ ہے محمد. یہاں پر محمد میں بھی میم کے اوپر اگر تشدید ہے یا شدہ ہے تو اس کی میم کی آواز کو بھی ہم 2 حرکت کے لیے، 2 بیٹس کے لیے، 2 موومنٹس کے لیے ناک میں روکیں گے. رسول اللہ میں تجوید یہ ہے کہ اللہ جو ورڈ ہے اس کا لام ہے موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے. رسول اللہ. اب چلتے ہیں اس کے طرز کی طرف کہ کیسے اس کو ادا کیا جائے. تو اس کا طرز یہ ہے کہ آپ اس کو بیسک اس طرح پڑھیں، اشہد ان محمد رسول اللہ. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تھوڑا اور اس میں جدت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اور زیادہ خوبصورتی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو اشہد ان محمد رسول اللہ. آج ہم بات کریں گے حی علی الصلاۃ کے بارے میں. حی علی الصلاۃ، جی، اس میں
پہلا لفظ پہلا حرف جو ہے وہ ہا ہے، ہا نہیں، حیا نہیں، حیا، حیا جو حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا، حیا، حیا، یا، یہ بھی غلط ہے، یا، حیا نہیں، حیا، حیا، اور یا 2 مرتبہ ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، حیا، 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 یا نہیں، حی، ہا کو یا سے کنیکٹ کرنا ہے، حیا، اوکے۔ نیکسٹ ہے عین کا لفظ، علا، علا، تو علا میں کیا ہے؟ عین ہے، الا نہیں، الا نہیں، علا، حلق کے درمیانی حصے سے، علا، علا۔ اس کے بعد ہے صلاح، جس میں صاد پہلا ہے، پہلا حرف ہے، صا، حی علی الصلاح، صلا نہیں، صلا نہیں، اور ثلا بھی نہیں، صا، صا، زبان یہاں دانتوں کے پیچھے رکھیں گے زبان کی نوک کو، اور زبان کو پیچھے سے اٹھائیں گے، صا، 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 لا، لا، لام باریک، صلا، صلا نہیں، لا نہیں، لا۔ پھر آخر میں جو تا ہے وہ تا نہیں ہے بلکہ ہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ہم رک رہے ہیں تو وہ تا ہا میں بدل جائے گی اور جزم اور سکون کے ساتھ، سو صلاح، صلاح، ہا کی آواز آئے گی۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے بیسک طرز میں، جیسے حی علی الصلاح، تھوڑا اور آپ کھینچنا چاہ رہے ہیں اس کو، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، حی علی الصلاح۔ اور خوبصورت پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کو، اس طرح پڑھتے ہیں، حی علی الصلاح۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اذان کے نیکسٹ جملے میں، جو ہے حی علی الفلاح۔ جیسا کہ ہم نے حی علی الصلاح کے بارے میں بتایا، یہ بھی اسی طرح ہے، پہلے کا لفظ حیا، ہا سے، علی، عین سے، یہاں پر صلاح کی جگہ فلاح ہے، تو فلاح میں فا پوری طریقے سے ہوا کے اخراج کے ساتھ، ہوا کے ساتھ نکلیں گے، فلاح، لاہ، لاہ، یہ غلط ہے، لاح آنا چاہیے، کیونکہ آخر میں جو ہے بڑی ہا ہے، چھوٹی ہا نہیں ہے، حمزہ ہا والی ہا نہیں ہے بلکہ جیم ہا والی ہا ہے، تو یہاں پر فلاح، فلاح جو حلق کے درمیانی حصے سے آئے گی، فلاح، اوکے۔ اب اس میں حیا، حیا کھینچنا نہیں ہے یا کو، یہاں پر ہائی، ہا کو بھی نہیں کھینچنا ہے، یہ مطلب ہا کو جب یا سے آپ ملا رہے ہیں تو بہت کھینچ رہے ہیں، ہائی نہیں، اور حیا یہ بھی غلط ہے، حیا بس کافی ہے، اوکے، حیا۔ پھر بولیں گے علل، علل غلط ہے، علل یہ بھی غلط، علل بس ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، عل، لام کو لام سے ملا دیں گے، علل، اوکے، فلاح، فلاح، اوکے۔ یہاں پر 2، 4، 6، 8، 12 آپ جتنا چاہیں اتنا کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسک تو اس کا یہ ہے، حی علی الفلاح۔ بہترین اذان، اور بڑھانا چاہ رہے ہیں اب بڑھائیے، حی علی الفلاح۔ اور خوبصورت پڑھنا چاہ رہے ہیں، پڑھیے، حی علی الفلاح۔ اب اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اوکے۔ اللہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، ہم موٹا پڑھیں گے، ہو، اللہ نہیں، اللہ نہیں، ایک، ایک، آنکھوں نہیں، آنکھ یہ بھی غلط، ایک، بار یہ بھی غلط ہے، بار، با کو فوری را سے ملائیے آپ، بار، را موٹا پڑھیں گے لیکن با باریک پڑھیں گے، بار نہیں، بار، بار، سو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح پڑھ سکتے ہیں ہم۔ سو بیسک
اللہ اکبر اللہ اکبر. تھوڑا کھینچنا چاہ رہے ہیں آپ کھینچیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ خوبصورت پڑھنا چاہ رہے ہیں پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ہے اذان کا آخری جملہ جو ہے لا الہ الا اللہ. لام باریک پڑھیں گے, لا نہیں پڑھیں گے. لا حمزہ ہے پھر الہ میں, ای حمزہ سے پھر لام باریک الہ, لیکن لمبا کریں گے 2 حرکات. الہ پھر پڑھیں گے ہا الہ. ٹھیک ہے, پھر پڑھیں گے الا اللہ. جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہاں پر بھی سیم الا اللہ ہے. پہلے والے 2 لام باریک, آخری والے 2 لام موٹے. تو یہی تقریباً ہیں اذان کے کلمات. تو بیسک ہم ایسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. تھوڑا کھینچنا چاہ رہے ہیں آپ کھینچیے. لا الہ الا اللہ. اور اچھا پڑھنا چاہ رہے پڑھیے. لا الہ الا اللہ. امید ہے آپ کو یہ اذان کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال من میں ہے تو آپ بالکل کامنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل, اور بھی دوسرے قرأت اور اذان اور تجوید اور قرآن اور دوسرے سوال و جواب کے بارے میں. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.